हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। कुछ यूँ हुआ कि 28 जून 1914 को एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने, जिसकी उम्र 14 साल थी, उसने ऑस्ट्रियो हंगोरियन एम्पायर के जो किंग थे, जो बादशाह थे, उसको कत्ल कर दिया। उसको गोली मार के कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से एम्पायर आपस में लड़ पड़े। बहुत से कंट्री ने आपस में लड़ाई की, जिसकी वजह से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। आप लोग खुद सोच के हैरान होंगे कि एक बच्ची की एक कत्ल की वजह से इतने बड़े एम्पायर कैसे लड़ सकते हैं, कैसे बाकी कंट्रीज आपस में इसकी वजह से लड़ सकते हैं। आप खुद भी हैरान होंगे कि कैसे हो सकता है। असल में ये छोटी सी चीज़ की वजह से कोई इतना बड़ा हंगामा नहीं होता, लेकिन जो छोटी सी चीज़ की वजह से हंगामा होता है, इस मीन्स कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वो राज क्या है? मीन्स क्यों एक कत्ल की वजह से इतनी सारी एम्पायर्स, इतनी सारी कंट्रीज क्यों लड़ी, और उस बच्चे ने उस ऑस्ट्रियन हंगोरियन एम्पायर के किंग को मारा क्यों? हाय, जानते इस वीडियो में वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, जिसका नाम हम वर्ल्ड वॉर 1 से जानते हैं। February 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment. साल 1914 को यूरोप का नक्शा कुछ इस तरह दिखता है। ऑस्ट्रियन हंगोरियन एम्पायर थी बीच में, साथ में जर्मनी एम्पायर थी, और रशिया में रशियन एम्पायर थी, और उस वक्त तुर्की में ऑटोमन एम्पायर थी, और साथ में यूके और फ्रांस भी मौजूद था। उस वक्त यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज वो मोनार्कीज थे। मोनार्की का मतलब ये है जिसमें राजा महाराजा का सिस्टम चलता है, मीन जिसमें राजा महाराजा की हुकूमतें होती है, जो एक महाराजा फिर उसके पीछे दूसरा महाराजा आता है। लेकिन उसमें कुछ कंट्रीज थे, 3 ऐसी कंट्रीज थे जो डेमोक्रेटिक्स थे, जिसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सैन मेरिको आता है। ये 3 कंट्री थे जो डेमोक्रेटिक थे, जिसमें वोट के जरिए, जिसमें सेलेक्ट के जरिए किंग या बादशाह आता था, और बाकी जितने भी यूरोप कंट्री थे वो मोनार्कीज थे, जिसमें बादशाह और राजाओं का सिस्टम चलता था। और इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज थे जिसको हम बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। उनमें से सर्बिया, बोस्निया, बल्गेरिया और रोमानिया आता है। इनको हम बाल्कन कंट्री कहते हैं, और याद रखें ये हमारी कहानी की इम्पॉर्टेंट कंट्री है, जिसको हम आगे अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 1878 को। 1878 को ये हुआ था कि ऑटोमन एम्पायर और जो रशियन एम्पायर थी, इसके दरमियान एक जंग हुई थी। जंग इस बेस पर हुई थी कि रशियन एम्पायर चाह रहा था कि जो बाल्कन कंट्रीज है वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाए, आज़ाद हो जाए। लेकिन ऑटोमन एम्पायर ये नहीं चाह रहा था कि ये जो कंट्री है बाल्कन, ये हमसे आज़ाद हो जाए या हमसे अलग हो जाए। इस बेस पर एक ट्रीटी साइन कर दी गई थी, जिसको हम ट्रीटी ऑफ बर्न से जानते हैं। इसमें यह किया गया था कि जो ऑस्ट्रियन हंगोरियन एम्पायर है, ये एडमिनिस्ट्रेट करेगा, मीन ये रन करेगा बाल्कन कंट्रीज को, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। मीन ये कम्प्लीटली उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेगा, ये सिर्फ टेम्परेरी होगा, और बाकी जो बाल्कन कंट्रीज है वो हिस्सा रहेगी ऑटोमन एम्पायर की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेट ऑस्ट्रियन हंगोरियन एम्पायर करेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर थी ये लूज होने लगी, मीन ये कमज़ोर होने लगी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रियन हंगोरियन ने इनका ये फ़ायदा उठाया, और जो बाल्कन कंट्रीज थी उनको 1908 को उन पर हमला कर दिया और उनको कम्प्लीटली अपने अंडर ले लिया। असल में क्या हुआ कि जब ऑस्ट्रियन हंगोरियन ने बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना, जो बाल्कन कंट्रीज थी, उन पर जब कब्जा कर लिया, तो काफ़ी शदीद नाराज़ हुए, मीन काफ़ी नाराज़ हुई इस बात पर, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर थी उन्होंने 400 साल इनके ऊपर हुकूमत की। अब वो आज़ाद होना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एक से आज़ाद हुए और दूसरे ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इस चीज़ पर वो काफ़ी नाराज़ हुए, और सर्बिया ने भी उनकी काफ़ी मुखालफत की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको आज़ाद करना चाहिए था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने पहले उनके ऊपर काफ़ी टाइम से मीन कब्जा कर रखा हुआ था। अभी उनको आज़ाद होना चाहिए, इन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। असल में वजह ये थी कि जो बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना के जो लोग थे वो स्लेविक्स थे, मीन उनकी जो एथनिसिटी थी वो स्लेव थी, और जो बाकी यूरोप की थी वो भी स्लेव्स थे। तो सर्बिया ने ये कहा कि ये सिर्फ बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि ये हमारे स्लेव के ऊपर कब्जा कर रहा है, मीन्स हमारी एथनिसिटी पर कब्जा कर रहा है। इसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा और नाराज़ हुए, इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने लगे। लेकिन क्या हुआ, जो ऑस्ट्रियन हंगोरियन एम्पायर थी उन्होंने रशिया को पहले ही मना लिया था,
انہوں نے رشیا کو کہا تھا کہ ہم یہ بوسنیا اور ہرزیگووینا پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، حملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے بیچ میں کچھ نہیں کہنا۔ لیکن رشیا کو بھی اپنی مقصد تھا، اس میں اس کا یہ مقصد تھا کہ سی آف مارمر اور بلیک سی کے درمیان سے ایک اسٹریٹ آف باسفورس گزرتا ہے جو استنبول کو دو میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلے آٹومن امپائر کے حصے میں تھا، مین اس کے قبضے میں تھا، اور رشیا چاہ رہا تھا کہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ تو رشیا اور جو آسٹری ہنگورین امپائر تھی انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ یہ جو اسٹیٹ آف باسفورس ہے یہ رشیا لے گا، اور جو بوسنیا ہرزیگووینا ان پر یہ آسٹرین ہنگورین حملہ کرے، قبضہ کرے، ہم اس کے بیچ کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ رشیا میں بھی یہ کافی تعداد میں سلیوک لوگ موجود تھے، وہاں رہتے تھے۔ انہوں نے ان کے پیچھے آواز شروع کر دی، ان کے پیچھے دھرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے رشیا سے کہا کہ آپ یہ جو آسٹرین ہنگورین امپائر ہے اس کو آپ روکیں، کیونکہ یہ ہمارے سلیوز، ہمارے ٹیریٹری پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کو روکیں اور ان کو آزاد کرائیں ان سے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ رشیا اپنے لوگوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ آسٹرین ہنگورین امپائر کو کہتی ہے کہ آپ ان کو پر قبضہ جو ہے روکیں، ان کو آپ کچھ نہ کہیں۔ لیکن دوسری طرف جو آسٹرین ہنگورین امپائر ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ جرمنی سے کے پاس جاتی ہے اور ان سے مدد مانگتی ہے۔ وہ جرمنی سے کہتی ہے اگر میں جو سربیا کنٹری ہے اس کے اوپر اگر میں حملہ کروں تو کیا آپ میری مدد کرو گے؟ تو جرمنی کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، ہم تو بڑے پرانے دوست ہیں، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن دوسری طرف رشیا کیا کرتا ہے، وہ فرانس کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ارے دیکھو جو آسٹرین ہنگورین امپائر ہے انہوں نے پہلے بوسنیا اور ہرزیگووینا پر حملہ کر دیا، اب یہ سربیا پر حملہ کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم یہ جرمنی اور جو آسٹرین ہنگورین امپائر ہے ان کے خلاف لڑے، ان کے خلاف آواز اٹھائے، اور وہ جو سربیا ہے ان کو چھوڑے، آزاد کرے، ان کے اوپر قبضہ نہ کرے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جو فرانس ہے وہ رشین امپائر والے سے کہتے ہیں کہ میرا کیا لینا دینا ان سے، میرا کیا کام بنتا ہے کہ بوسنیا یا سربیا میں جو بھی ہوتا ہے میرا اسے کیا لینا دینا، میں نے جنگ میں کوئی حصہ نہیں لینا۔ جس کی وجہ سے رشیا آرام سے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہوتا، کوئی دوسری کنٹری نہیں ہوتی جو اس کے ساتھ سٹینڈ لے سکے اور جو آسٹرین ہنگورین امپائر اور جرمنی کے خلاف لڑ سکے۔ اس وجہ سے جو جنگ کا خطرہ ہے ابھی تک ٹل جاتا ہے۔ دوستو رشیا تو خاموش ہو جاتا ہے، لیکن جو بوسنیا کے لوگ ہیں وہ خاموش نہیں رہتے، کیونکہ وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائے اور ایک خود مختار جیے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ینگ بوسنیا ریولوشن شروع ہو جاتی ہے، جس میں جتنے بھی ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ریولوشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، مینز یہ آسٹرین ہنگورین کے خلاف وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آزادی ان سے لینی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 28 جون 1914 کو فرڈینینڈ جو آسٹرین ہنگورین کا بادشاہ تھا، جو امپائر کا ہیڈ تھا، وہ اپنی بیوی صوفی کے ساتھ جو بوسنیا کے علاقے میں ٹور پر نکل جاتے ہیں، وہ گھومنے نکل جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک فنکشن ہوتا ہے وہ بھی اٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بوسنیا کے جو ینگ ریولوشن کے 6 لوگ آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر بم پھینک دیتے ہیں جو سائڈ پہ ہو کے پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فرڈینینڈ اور ان کے کافی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتا ہے، فرڈینینڈ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جو فنکشن ہوتے ہیں، جو میٹنگ ہوتی ہے جس کے لیے وہ ادھر آیا ہوتا ہے، وہ بھی کینسل کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو زخمی لوگ اسپتال میں پڑے ہوئے ان کے پاس جا کے ان سے مل لیتا ہے۔ وہ جب وہ چلتا ہے اس کے اسپتال کے تو اس سے راستہ الگ ہو جاتا ہے، اور وہی بچہ، یہاں پر اس بچے کی کہانی آتی ہے کہ فرڈینینڈ کو کیوں قتل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو سلیوک لوگ ہیں آزاد ہو جائے اور ایک خود مختار اور ایک جتنی بھی کنٹری ہے سلیوکس وہ ایک ساتھ مل کر ایک نئی کنٹری بنائے۔ تو یہاں پر جو ان کی رانگ ٹرن کی وجہ سے وہ اسی راستے میں آ جاتا ہے جہاں پر کافی ینگ لوگ موجود تھے جو اس ریولوشن کا حصہ تھے۔ ان میں سے وہی ایک بچہ جو فرڈینینڈ اور اس کی بیوی دونوں کو گولی مار کے قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پولیس آ جاتی ہے، مطلب ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے، اور ان کی جو عمر تھی وہ کم تھی، وہ مینس سزائے موت یا پھانسی کی عمر نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان کو 20 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن بعد میں وہ کورٹ میں یہ کہتا ہے کہ میں ایک سلیوک نیشنلسٹ ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سلیوک لوگ ہیں وہ آزاد ہو جائے۔ ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بعد میں وہ کسی بھی کنٹری یا کسی بھی امپائر کا حصہ بنے، لیکن ہمیں ابھی آسٹرین ہنگورین امپائر سے آزادی چاہیے۔ دوستو یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب آسٹرین ہنگورین امپائر کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو وہ غصے میں آ کے سربیا پر حملہ کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب رشیا کو پتہ چلتا ہے کہ آسٹرین ہنگورین امپائر نے سربیا پر حملہ کر دیا،
وہ سربیا کو بچانے نکل جاتے ہیں اور آسٹرین ہنگوری پر حملہ کر دیتے ہیں. دوسری طرف جب پتہ چلتا ہے کہ جرمنی رشیا پر حملہ کر دیتا ہے، کیونکہ آسٹرین ہنگورین اور جرمن امپائر نے پہلے سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ رشیا پر حملہ کرے گا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. دوسری طرف فرانس بھی پیچھے نہیں رہتا اور وہ بھی رشیا کے ساتھ مل کر ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، آٹومن امپائر کو رشیا کے ساتھ پہلے ہی دشمنی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ بالکن کنٹری پر ان کا حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے بالکن کنٹری ان سے الگ ہو گئی تھی. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی آسٹرین ہنگورین اور جرمنی کے ساتھ مل کر رشیا اور فرانس کے خلاف جنگ چھڑ دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، یو کے بھی رشیا اور فرانس کے ساتھ مل جاتا ہے، کیونکہ ان کی پہلی ایک ٹریٹی تھی جو ٹرپل انٹریٹی ان کو بولتے ہیں. ان کا پہلے سے بھی معاہدہ ہوا تھا یہ مل کے لڑیں گے دوسری کنٹریز کے خلاف جب ان کے اوپر کوئی حملہ یا خطرہ ہوگا ان کے لیے. اٹلی بھی کیا کرتا ہے، اٹلی پہلے رشیا اور ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن ان کا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن یہاں پر تو آپ لوگ دوسری کنٹری پر حملہ کر رہے تو میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے اٹلی سائڈ پر ہٹ جاتا ہے اور وہ اس جنگ میں حصہ نہیں لیتا. بعد میں جاپان اور یو ایس اے بھی اس میں کود جاتے ہیں، اس جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم کی طرف سے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یو کے کا جس کنٹریز کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، جس طرح بڑے صغیر پاک اور ہند پر تھا ان کا قبضہ، وہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے سپاہی یا لوگوں کو لے کے وہاں لڑواتے رشیا اور آسٹرین ہنگورین کے خلاف. اور یہاں پر شروعات ہوتی ہے ورلڈ وار 1 کی. یہاں سے شروعات ہوتی ہے ورلڈ وار 1 کی. کافی سارے کنٹریز ایک دوسرے پر حملہ ہو جاتے ہیں اور ایک بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے. آخر آپ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ کیوں سارے کنٹری ایک دوسرے پر حملے کرنے کے لیے ریڈی بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسی بھی ہو ہم اس کے اوپر حملہ کریں. آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ 4 چیزیں بتائی گئی ہے. پہلے ہے نیشنلزم، امپیریلزم، ملٹریزم اور الائنس. نیشنلزم کیا ہے؟ وہ ایسی نیشن جو کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہماری فوج سب سے بڑی آگے ہے، میز وہ بڑکاوی اسپیچز اور اس کے ذریعے سے اپنے نیشن کو گرو کیا ہوتا ہے اور اپنے نیشن کے اوپر قبضہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ وہ جتنے بھی کنٹریز تھے یہ ایسے راجا اور مہاراجا کا سسٹم چل رہا تھا، اور راجا یہ شو کراتا تھا اپنے لوگوں کو کہ ہم سب سے اچھی اور بہترین کنٹری، ہمارا سب کچھ آگے ہیں سب کنٹری سے. اس وجہ سے یہ لوگ دوسرے کے اوپر قبضہ اور دوسرے کے اوپر حملے کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے تاکہ ہماری شومنٹ ہو اور ہماری یہ ہو. لیکن دوسری بات ہے امپیریلزم. امپیریلزم کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی بارڈر ہوتے ہیں ان کو یہ بڑا کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی امپائر میری ہو. ہر بادشاہ یہی چاہتے تھے اور ہر کنٹری یہی چاہتے تھے کہ ہماری امپائر، ہمارے بارڈر سب سے بڑے ہو، ہمارا ایریا سب سے زیادہ ہو. اس وجہ سے بھی یہ دوسرے کنٹریز کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور حملہ کرتے تھے. اور تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اس وجہ سے بھی کرتے تھے کہ جتنی بھی ایک تو ایریا بڑا کرنے کے لیے اور دوسرے کنٹریز کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد ان کے جو پیسے، جواہرات اور جو چیزیں ہوتی تھی وہ اپنے قبضے میں لے لیتی تھی اور لوٹ مچانے کے لیے بھی یہ کرتے تھے. تیسری بات یہ تھی کہ ملٹریزم کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی ملٹری کو شو کراتے تھے کہ ہماری ملٹری سب سے زیادہ طاقتور ہے اور ہماری ملٹری سب سے زیادہ بڑی ہے. اور چوتھی ہیں الائنسز. وہ یہ بھی کرتے تھے کہ جتنے بھی یہ کنٹریز تھے طاقتور اس وقت کے، جس طرح جرمنی ہو گیا، فرانس ہو گیا، اٹلی اور رشیا، یو ایس اے، یونائٹڈ کنگڈم، یہ جتنے بھی کنٹریز تھے وہ یہی چاہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ کنٹری پر ہمارا قبضہ بھی ہو اور جو جتنے بھی جواہرات، جتنے بھی ان کے چیزیں تھے ان اپنے قبضے میں لیتے اور اپنی ملٹری کو بھی بڑھاتے. وہ اتنا ملٹری پر توجہ دیتے تھے کہ جتنی بھی کنٹری تھے ان کی ملٹری کی روز کافی زیادہ تعداد تھی، جس طرح ایک بروٹ فورس ہے جرمنی کی، جس کی وجہ سے وہ امپائر اور وہ لڑتے تھے دوسرے کنٹری کے خلاف. یہ ملٹری کے اوپر کافی زیادہ توجہ دیتے اس وجہ سے کہ ہماری کنٹری سب سے آگے ہو، ہمارا ایریا سب سے بڑا ہو اور ہم سب سے آگے ہو اور مجھے ایک عظیم لیڈر اور ایک عظیم بادشاہ کے طور پر جانا جائے. دوستو آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ ورلڈ وار 1 کیسے شروع ہوتی، کس طرح آسٹرین ہنگورین امپائر اس پر قبضہ کر رہے تھے، اس کے پیچھے دوسری کنٹریز آ گئے، اس کے کنٹریز کے پیچھے دوسری کنٹری آ گئے اور ایک بہت بڑی جنگ پڑ گئی اور کس طرح بچے نے اس آسٹرین ہنگورین امپائر کے ہیڈ کو قتل کر دیا اور جس کی وجہ پیچھے سے یہ بڑی کہانی چل پڑی جس کو ہم ورلڈ وار 1 کہتے ہیں. لیکن اس پر کافی لوگوں نے، کافی شاعروں نے اعتراض بھی کیا. یہ چیز بڑی عجیب تھی، لوگوں کو اس طرح قتل کرنا، ایریا کے نام پر، اپنے بادشاہت اور اپنے کروٹ کے نام پر یہ کرنا بیوقوفی بات ہے. کیونکہ وہاں کے مہاراجا اور بادشاہ یہی چاہتے تھے کہ سب سے طاقتور ہم ہو، سب سے زیادہ ایریا پر قبضہ ہمارا ہو
اور یہ دوسرے کو جلس فیل کروانے کے لیے، جس طرح دو بڑی کنٹری ہے رشیا اور یو کے، اگر رشیا کسی کنٹری پر حملہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ یو کے کو جلس فیل ہو کہ میں نے اس ایریا پر قبضہ کر دیا اور میرا جو بارڈر ہے وہ بڑا ہو گیا. اسی وجہ سے یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے اس چیز پر کہ آؤ لڑو اور اپنی ایریا کو بڑھاؤ اور اپنی جو بادشاہت ہے اس کو بڑھاؤ. جتنے ہماری کنٹری بڑی ہوگی اب ہم اتنے طاقتور ہوں گے، ہماری اتنی دنیا میں چلتی ہوگی. اسی وجہ سے یہ لوگوں کو کافی قتل و غارت اور یہ چیزیں ہوئی. ان پر کافی لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ان کو بند کر دینا چاہیے. پھر بعد میں ورلڈ وار 1 ترک ہو گئی، جتنی بھی کنٹری کافی کو بڑا نقصان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ وار ڈاؤن ہو گیا. اور میں نیکسٹ ویڈیو ورلڈ وار 2 میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ورلڈ وار 1 کا رزلٹ پھر کیا نکلا، کیسے ورلڈ وار 1 ختم ہوا اور اس کے پیچھے نتائج کیا نکلے، اور اس کے بعد ورلڈ وار 2 کیوں ہوئی، آخر کیا چیز رہ گئی تھی ورلڈ وار 1 میں، یا کیا چیز ہوا ایسا جس کی وجہ سے ورلڈ وار 2 ہوا. ویسے تو ورلڈ وار 2 نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جتنا نقصان ان لوگوں نے اٹھایا ورلڈ وار 1 میں، اس پہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن آخر کیا وجہ بنی کہ ورلڈ وار 2 ہوئی. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور پھر ملیں گے نیکسٹ